الحمد لله الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ جامعہ الحبیب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حبیبوں کی طرح درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر تیرے یار دا مولا کریں دارے ونجاں، ذکر تیرے یار دا مولا کریں دارے ونجاں، تو ارادی میں اپنا ہاتھ ریندا رے ونجاں، ذکر تیرے یار دا مولا کریں دارے ونجاں، تیرا میرا ہک جو ہے، تیرا میرا ہک جو ہے، محبوب تولی کروں، تو رشتے نہ گھنے میں اتھ چمیں دارے ونجاں، تو رشتے نہ گھنے میں اتھ، تو رشتے نہ گھنے میں اتھ چمیں دارے ونجاں، محمد رسول اللہ، تو رشتے نہ گھنے میں اتھ چمیں دارے ونجاں، یا تو رشتے نہ گھنے میں اتھ، تو رشتے نہ گھنے میں اتھ چمیں دارے ونجاں، یا تو رشتے نہ گھنے میں اتھ چمیں دارے ونجاں، تیرا میرا
फिर तेरे यार दा मौला करे नारे वजा। ज़ेबे मसनद सदारत पर बुर्दाए आगोश हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत इस्तियारा इल्म दानिश अजीम माहिर तालीम अक्से जमाले हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत जनाब हज़रत किबला पीर डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहिब अल अज़हरी आस्ताना आलिया भेरा शरीफ कासिम फैज़ान हज़रत मौलाना रूम बानिए इदारा जामे अल हबीब सियादत पनाही मखदूमी जनाब हज़रत किबला पीर सरदार अहमद आलम साहिब सजादा नशीन आस्ताना आलिया खरेपट शरीफ जिगर गोशाए हज़रत फ़की आज़म जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुहिबुल्लाह नूरी साहिब नजमे आसमान खताबत अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा नजमुल हसन नजम साहिब व दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम मशाइख़ मिल्लत बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त बरादरान मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो सलाम बड़े प्यार नाल दिता है, कोई जवाब शाब नहीं आया। मैं एक दफ़ा फिर सलाम की ट्राई करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो विसाल फरमा चुके हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो बकायदे हयात हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। तो चूंकि काफ़ी देर हो गई थी, आप थोड़े थके थके से लग रहे थे, इसलिए मैंने कहा ज़रा दो चार शेर नात के भी सुनाऊं और आपकी तबीयत ज़रा शादा हो जाए। बरादरान इस्लाम, आज इस मरकज़ इल्म में, आज इस मरकज़ इरफान में जहाँ से 45 उलमाए किराम को दस्तार फजीलत अता की जाएगी और जो मुजब्बब मुकब्बब तशरीफ फरमा हैं, ये बहुत बड़ा तोहफा है जो जामिया अल हबीब की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को जा रहा है। और मैं इस अजीम तोहफा पेश करने के ऊपर हज़रत किबला पीर साहब की खिदमत में और उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अल अज़हरी साहब की खिदमत में हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चंद लम्हों में एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज की इस नशिस्त में मैंने फ़कत ये अर्ज़ करना है कि हज़रत ख्वाजा कुतुब अली शाह साहिब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत किबला सैयद शेर मोहम्मद शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत किबला सैयद गुलाम रसूल गिलानी शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अजीम साहिब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अशरफ साहिब अल मारूफ लाला पाक। और आज ये शख्सियत जो आपको मौलाना रूम के सबक पढ़ाती है, इन शख्सियात की सरशारी की वजह क्या है? ये मस्ती में क्यों रहते हैं? ये झूमते झूमते क्यों रहते हैं? इनकी ज़िंदगी में आप इनकी खलवत को देखें, आप इनकी जलवत को देखें, आप इनके सफ़र को देखें, आप इनके हदर को देखते हैं, ये हमा वक़्त सरशार क्यों रहते हैं? अल्लाह के बंदे इस मस्ती में क्यों रहते हैं? हज़रात मोहतरम, इंसान अल्लाह करीम की कुदरत का हसीन तरीन शाहकार है। अल्लाह करीम ने इसके ज़ाहिर की बात करने से पहले 4 कसमें उठाई हैं। वत्तीन, मुझे कसम है इंजीर की, वज़ैतून, और मुझे कसम है जैतून की।
वतूर सीनीन, और मुझे कसम है तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और मुझे कसम है इस अमन वाले शहर मक्कतुल मुकर्रमा की, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इस इंसान को हसीन तरीन पैकर में पैदा फरमाया है। हज़रात मोहतरम, ज़ाहिर तो इंसान का बहुत खूबसूरत था, लेकिन अल्लाह करीम ने इसकी बातन की खूबसूरती का भी बड़ा एहतमाम किया है। दो चीज़ों को मिला करके अल्लाह ने इंसान बनाया है। दो चीज़ों को मिला के इंसान का जिस्म फर्शी है, इंसान की रूह अर्शी है। गोया कि एक ही वक़्त में तू फर्श का नुमाइंदा भी है, तू अर्श का नुमाइंदा भी है। जरा अपनी हैसियत को पहचानने की कोशिश कर। तू फर्शी भी है, तू अर्शी भी है, तू फर्श का भी नुमाइंदा है और तू अर्श का भी नुमाइंदा है। और फिर अल्लाह करीम जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो अल्लाह करीम अपने बंदे को रिज़्क़ अता फरमाता है। तो अगर आप अपने हाथों में पकड़ा जाने वाला लुकमा और मुंह की तरफ लाने वाला लुकमे से पूछेंगे कि तेरी दास्तान क्या है, अगर लुकमा कभी बोल पड़ा तो हज़रात मोहतरम आपके ऊपर वजद तारी हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल बसरावी का कौल नकल फरमाते हैं ये ज़मीन चटियल थी, यहाँ कोई रोईदगी का सामान नहीं था, यहाँ कोई ज़िंदगी के निशान नहीं थे। फिर अल्लाह करीम ने चाहा कि इस ज़मीन को आबाद किया जाए, तो अल्लाह करीम ने 70,000 फरिश्तों की जमात भेजी। 70,000 फरिश्तों की जमात भेजी। उन्हें कहा कि ज़मीन के चप्पे चप्पे पे चक्कर लगाओ, सारी की सारी ज़मीन का तवाफ करो। और करना क्या है, तुमने ज़मीन के चप्पे चप्पे पे मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का वजीफा करना है। फिर 70,000 मलाइका की जमात मजीद भेजी गई और उन्हें कहा कि तुमने ज़मीन के चप्पे चप्पे का तवाफ करना है और तुमने वहां जाके मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों के गुन गाने हैं, मेरे नबी के महामिद बयान करने हैं, मेरे नबी के मनाक़िब बयान करने हैं। और फिर 70,000 फरिश्तों की एक जमात मजीद भेजी गई और उनके ज़िम्मे ये ड्यूटी थी कि तुमने ज़मीन के ऊपर चक्कर लगाना है और चप्पे चप्पे के ऊपर फिर के तुमने मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दरूद और सलाम पेश करना है। हज़रात मोहतरम, ये 70,000 की एक टोली, 70,000 की दूसरी जमात, 70,000 का तीसरा गिरोह आता है और ये कभी मेरे आका के नाम का वजीफा करते हैं, कभी दरूद और सलाम पढ़ते हैं और कभी आका की मिदत सराई करते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है, ये जमीन जिसके ऊपर जिंदगी का निशान नहीं था, अल्लाह ने फिर इससे पानी जारी फरमाया, चश्मे जारी हुए, दरिया जारी हुए। फिर हजरात मोहतरम, ये जितना रोईदगी का सामान है, आप गंदम देखते हैं, आप जौ देखते हैं, आप बाजरा देखते हैं, आप मक्खी देखते हैं, आप माल्टा देखते हैं, आप अमरूद देखते हैं, आप आम देखते हैं, ये जितने तर फ्रूट हैं, ये जितने खुश्क फ्रूट हैं, ये जितना अनाज है, ये जितना गल्ला है, ये सारे का सारा ये बाद में पैदा हुआ है। ये बरकत है मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की, ये बरकत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिदअत सराई की, और ये बरकत है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने की। इसलिए मैं कहता हूं कि जब अल्लाह का बंदा लुकमा उठाता है, हजरत कुतुब अली शाह हूं या दीगर इस शोबे के लोग हूं, जब ये लुकमा उठाते हैं, लुकमे से पूछते हैं तू कहां से आया है, तो हजरत मोहतरम लुकमा कहता है तुम्हारी नजर तो शायद पत्तों की के ऊपर जाके रुक जाएगी, हबीबाबाद पे जाके रुक जाएगी, फूल नगर पे जाके रुक जाएगी, हाफिजाबाद पे जाके रुक जाएगी। तुम कहोगे ये चावल हाफिजाबाद से आए हैं, तुम कहोगे ये अखरोट कोयटा से आया है, लेकिन अगर मेरी बात पूछते हो तो वो हजरात मोहतरम वो लुकमा कहता है कि मैं सिर्फ हाफिजाबाद से और पत्तों की से नहीं आया, मेरी जेब में इसमें मोहम्मद की बरकतें भी मौजूद हैं। हजरात, हमने लुकमा खा लिया, रोटी खाते हुए तो अरसा गुजर गया, फिर जब ये चीज़ नसीब हो जाए, जब ये सआदत नसीब हो जाए, जब लुकमे से ये पूछने की सलाहियत नसीब हो जाए,
اور جب یہ تصور نصیب ہو جائے، جب یہ تخیل نصیب ہو جائے، پھر حلوہ ہو تو تب بھی وجد آتا ہے، پھر دال ہو تو تب بھی وجد آتا ہے، پھر حلوہ ہو تو تب بھی وجد آتا ہے، پھر دال ہو تو پھر بھی وجد آتا ہے، اس لیے کہ دال کی جیب بھی خالی نہیں ہے اور حلوے کی جیب بھی خالی نہیں ہے۔ دوستان محترم، ان کی جیب میں درود و سلام کی برکت بھی ہے، اس میں محمد کی برکت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کی برکت بھی موجود ہے۔ حضرات، آج جب آپ گھر جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کا ٹیسٹ بدل جائے گا، آپ کا ذائقہ بدل جائے گا۔ گھر میں کوئی ضروری نہیں گوشت پکا ہوا ہو، گھر میں کوئی ضروری نہیں سبزی پکی ہوئی ہو، گھر میں کوئی ضروری نہیں دال پکی ہوئی ہو، جو بھی کھاؤ گے اس سے پوچھو گے، وہ کہے گا میں خالی نہیں آیا، میرے دامن میں تو اس میں محمد کی برکتیں موجود ہیں۔ اور حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک میں کتنی برکتیں موجود ہیں۔ وہ قصیدہ بردہ جو اس ادارے میں بھی پڑھا جاتا ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور ہر محبت کے مرکز میں جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے، جس میں 5 اشعار ایسے ہیں کہ جن کو سن کر میرے آقا نے تمایل فرمایا ہے۔ 5 اشعار ایسے ہیں جن کو سن کے حضور بھی جھومے ہیں۔ تو امام بوصیری اس قصیدے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لو ناسبت قدرہ آیاتہ اعظمن احیا اسمہ ہین یدعا دار سر ممین۔ لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ اگر میرے آقا کی ساری شان ظاہر ہو جائے تو پھر سنو، میرے آقا کے اسم مبارک میں یہ برکت ہے کہ کوئی بندہ کسی قبرستان میں جا کے صرف ایک دفعہ محمد مصطفیٰ کا نام لے تو قبرستان کی بوسیدہ ہڈیاں بھی اٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ تو اس کے راز ہیں جو اس نے پردہ رکھا ہوا ہے، وگرنہ میرے نبی کا نام، سبحان اللہ، میرے نبی کا نام نہیں، تو سبحان اللہ ٹھیک نہیں آکھی، میرے نبی کا نام، میرے نبی کا نام، حضرات محترم، میرا نبی تو میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، میرے نبی کی اولاد ان کے ناموں میں اتنی برکت موجود ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جو حضرت امام علی رضا نے روایت کی ہے، وہ حضرت موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں، موسیٰ کاظم امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں، امام باقر امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، امام زین العابدین امام حسین سے روایت کرتے ہیں، امام حسین اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ مصطفیٰ کریم سے روایت کرتے ہیں، اور میرے آقا حضرت جبریل امین سے روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث کی سند اتنی بلند ہے، اتنی شان والی ہے، اتنا اس کے اندر فیض موجود ہے کہ اگر کسی جنون والے کے اوپر صرف یہ سند پڑھ کے اس کو پھونک مار دی جائے اس کی بیماری دور ہو جائے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کے بیٹوں کی شان ہے، حضور کی اولاد کی یہ شان ہے کہ ان کا نام بھی شفا دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اس چیز کے اوپر بہت ساری باتیں عرض کرنا تھیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں یہیں پہ رکتا ہوں۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ڈاکو مجرم کیوں ہے اور مزدور محرم کیوں ہے۔ ڈاکو مجرم کیوں ہے، مزدور محرم کیوں ہے؟ بھائی ڈاکو بھی محنت کر رہا ہے، مزدور بھی محنت کر رہا ہے، ڈاکو کا بھی پسینہ نکل رہا ہے، مزدور کا بھی پسینہ نکل رہا ہے،
وہ بھی اپنے بچوں کی غذا لے کے جانا چاہتا ہے، یہ بھی اپنے بچوں کا کھانا لے کے جانا چاہتا ہے، مزدور پرامن ماحول میں محنت کر رہا ہے، اور ڈاکو اپنی جان پہ کھیل کے محنت کر رہا ہے۔ تو ڈاکو مجرم کیوں ہے اور مزدور محرم کیوں ہے؟ حضرات محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لقمہ، یہ رزق جو اپنی جیب میں اس میں محمد کی برکت لے کے آ رہا تھا، درود و سلام کی برکت لے کے آ رہا تھا، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کی برکت لے کے آ رہا تھا، اس ظالم نے اپنے کسب سے اس کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ اس نے فعل ایسا کیا ہے جو بدبودار تھا، ڈاکو نے فعل ایسا کیا ہے جو بدبودار تھا، جو ممنوع تھا، جس کے قریب نہیں جانا تھا۔ حضرات محترم، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، ان کے نام کو بھی خوشبودار کیا ہے اور ان کے پیغام کو بھی خوشبودار کیا ہے۔ امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک محدث تھے، جب کوئی بندہ بولتا تھا اور حدیث پاک پڑھتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کے حضور کی طرف منسوب کرتا تو وہ کہتے یہ حدیث نہیں ہے، اس نے خانہ زاد بات کی ہے، اس نے تباہ زاد بات کی ہے، اس نے گھڑنتو بات کی ہے۔ پوچھا جاتا حضرت وجہ کیا ہے؟ آپ بداہتاً کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں وہ نور ہے۔ آج بھی کسی کی زبان سے حدیث نکلے تو آج بھی لفظوں کے ساتھ نور نکلتا ہے۔ تو حدیث کا نور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو حضرات، میرے نبی نے جو فرما دیا اس کے اندر بھی نور ہے، اور جس نے اس کے اوپر عمل کیا اس کے اندر بھی نور آ گیا۔ جس چیز سے منع کر دیا ہے اگر کسی نے وہ کیا ہے تو اس کے اندر بدبو ہے، اس کے اندر ناپسندیدگی کے آثار ہیں۔ تو ڈاکو نے اس رزق کے تقدس کو پامال کیا ہے، اس لیے وہ مجرم ہے، اور مزدور نے محنت ایسے کی ہے جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، القاسم و حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور اللہ کا محبوب ہے۔ تو اس نے چونکہ حضور کے فرمان کے مطابق کام کیا ہے، اس لیے وہ محرم ہے، اس لیے وہ محرم ہے۔ آپ نے احادیث سنی ہیں، پڑھی ہیں کہ لقمہ گر جائے، آج کل تو رواج ہے کہ لقمہ اٹھایا نہیں جاتا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لقمہ اگر گر جائے تو چھاڑ کے اس کو کھا لو، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اس کو شیطان کے لیے، اس کو شیطان کے لیے، توجہ ہے آپ کی، اس کو شیطان کے لیے چند دانوں کا مجموعہ تھا، چھوڑ دیا جاتا تو کیا ہو جاتا؟ چھوڑ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ چند دانے ہی تھے، کتنے دانے چڑیاں لے گئیں، کتنے دانے چونٹیاں لے گئیں، تو چھوڑ دیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ حضرات، حکمت یہ نظر آتی ہے چونکہ یہ مقدس تھا، اس کی جیب میں اس میں محمد کی برکت تھی، درود و سلام کی برکت تھی، نعت خوانی کی برکت تھی، تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ پاکیزہ نسبتوں کا حامل لقمہ ہے، اٹھا کے کھا جاؤ، تمہارے جسم میں برکت آ جائے گی۔ شیطان ناپاک ہے، اس کے لیے مت چھوڑنا۔ تو حضرات محترم، اللہ نے جو ہمیں رزق جسمانی عطا کیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ہر لقمے کے ساتھ اس کے اندر حضور کے اسم مبارک کی برکت موجود ہے۔ مجھے تو اس کے اندر بھی یہی حکمت نظر آتی ہے کہ لقمہ کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو۔ شان والا مہمان آ رہا ہو نا، شان والا مہمان، تو کہتے ہیں بسم اللہ جی آیا نو، بسم اللہ جی آیا نو، تو لقمہ آ رہا ہے حضور کے نام کی برکت لے کر، اس لیے اسے کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو اور اسے ویلکم کرو تاکہ تمہارے جسم میں نور پیدا ہو۔ اور ہمارے مرشد گرامی ہند سندھ پنجاب دا راجہ نور محمد خواجہ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول یہ تھا کہ ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے تھے اونچی آواز میں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ اونچی آواز سے
آپ اتنی اونچی آواز سے کیوں بسم اللہ پڑھتے ہیں ہر لقمے کے ساتھ؟ فرمایا اگر پست آواز سے پڑھتا تو فقط میرا عمل بنتا، چونکہ مجھ سے پیار کرنے والے لوگ کافی ہیں، اس لیے مجھے دیکھ کے ان کو بھی رغبت ہوگی تاکہ یہ رزق کا ادب ہو جائے، احترام ہو جائے۔ تو حضرات آج سے آپ کے جو آپ کی لذت ہے کھانے کی وہ بدل جانی چاہیے، اور جب اس نظریے کے ساتھ آپ لقمہ کھائیں گے تو پھر تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بلے بلے ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں مدینہ مدینہ ہو جائے گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ اور یہاں جب آپ لنگر کھاتے ہیں، جس طرح حضرت قبلہ صاحبزادہ نجم الحسن نجم صاحب فرما رہے تھے کہ ہوٹل سے نہ کھانا، حضرات جو لوگ کھانا تیار کرتے ہیں ان کی شخصیت کا بھی کھانے کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ فقیروں کے لنگر میں اسی لیے برکت ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آتا بیعت ہونے کے لیے تو آپ پہلے اس کو لنگر کھلاتے، بعد میں بیعت کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ وجہ کیا ہے، آپ لنگر پہلے کھلاتے ہیں بیعت بعد میں کرتے ہیں؟ فرمایا جب وہ بندہ لنگر کھاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب لنگر کھاتا ہے تو لنگر کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ دوستان محترم، یہ تو رزق جسمانی کی کہانی تھی۔ اگر رزق روحی کی داستان چھیڑوں تو پھر اہل ذوق کے لیے یہ وقت مستی ہے، وقت وجد ہے، وقت طرب ہے۔ میرے دوستو، اللہ کریم نے ہماری روح کی غذا کا اہتمام کیا ہے، ہمارا بھی اور ہم سے پہلی قوموں کا بھی، لیکن پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان کے لیے روح کی غذا کا انتظام یہ تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے رزق روحانی تختیوں کے اوپر رکھا، صحیفے تختیوں کی صورت میں نازل ہوئے، تختیوں کی صورت میں وہاں سے لوگ استفادہ کرتے تھے اور اپنے قلب و جگر کی صفائی کا اور اپنے قلب و روح کی بالغی کا اہتمام کرتے تھے۔ تختیوں سے استفادہ کر کے جناب ابراہیم کے ماننے والے تختیوں سے استفادہ کرتے تھے، جناب حضرت نوح کے ماننے والے تختیوں سے استفادہ کرتے تھے، جناب داؤد کی کتاب زبور اتری تو تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی، وہاں سے استفادہ کیا گیا، جناب موسیٰ کی تورات تختی کی صورت میں نازل ہوئی، وہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل تختی کی صورت میں نازل ہوئی، وہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ لیکن جب اس وقت والی امت کی باری آئی تو اللہ نے ہمارا رزق تختیوں پہ نہیں رکھا، تختیوں پہ نہیں رکھا، تختیوں پہ نہیں رکھا، اللہ نے ہمارا رزق فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب میں نے تیرے غلاموں کا رزق تیرے سینہ پاک کے اوپر نازل کیا ہے، نازل کیا ہے۔ اس کی لطافت، مزید لطافت لینے کے لیے ایک بات سمجھ لیں۔ اسی مجلس میں ہمارا وہ عزیز بیٹا محمد اعظم بودلہ قادری وہ کھڑا ہو جائے اور آپ سب کو زمزم کا جام پلائے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ سبحان اللہ تو پھر بھی نہیں کہیں گے؟ زمزم پلا دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اور آپ کے پینے کا انداز بھی منفرد ہوگا، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے ادب سے، اور اپنا میں مسکین میرے تے ایڈا کرم، سبحان اللہ پیران دے آستانے تے آیا، کیسی مہربانی ہو گئی کہ یہاں زمزم کا ایک پیالہ مل گیا، زمزم پینے کو مل رہا ہے۔ بھئی تکریم کیوں کی جا رہی ہے، احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک سادہ سے بزرگ سے بھی پوچھو جو مثنوی مولانا روم کا سبق لینے والا ہے، اس سے پوچھو میاں یہ کیا وجہ ہے؟ پانی کی چند گھونٹیں ہی تو تھیں، چند گھونٹ پانی تھا تو یہ کھڑے کیوں ہوئے اور قبلہ کی طرف روح کیوں کیا، قبلہ کی طرف منہ کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا حضرت یہ فقط پانی نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول جناب حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدم چومنے والا پانی تھا، قدم چومنے والا پانی تھا۔ اور اگر حضرت
قطب علی شاہ صاحب تشریف لے آئیں اور اپنے نانا جان سے حوض کوثر کا جام پلانا شروع کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ لذت کیسی ہوگی، کیف کیسا ہوگا، مزہ کیسا ہوگا؟ حضرات محترم، آب زمزم کا مزہ اپنی جگہ پہ، حوض کوثر کا مزہ اپنی جگہ پہ، اس پہ اہل محبت نے محبت برائے اختلاف کیا ہے۔ کسی نے کہا زمزم افضل ہے، کسی نے کہا حوض کوثر افضل ہے، لیکن اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پانی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، وہ پانی جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا، علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے وہ زمزم سے بھی افضل ہے اور وہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ میں انگلیوں کے پانی کی بات نہیں کر رہا، میں مصطفیٰ کے قلب اقدس کے فیض کی بات کر رہا ہوں۔ اب خود سوچ لیں کہ یہ فیض جو جامعہ الحبیب میں بٹ رہا ہے، یہ قلب مصطفیٰ کا فیض بٹ رہا ہے، یہ قلب مصطفیٰ کا فیض بٹ رہا ہے، یہ قلب مصطفیٰ کی سوغات بٹ رہی ہے۔ اس کو جتنی لطیف نظر سے دیکھو گے، جتنی پاکیزگی سے دیکھو گے، جتنا ادب میں ڈوب کے دیکھو گے، کہ جتنا تعظیم میں ڈھل کے دیکھو گے، جتنا عشق رسول کا کشتہ بن کے دیکھو گے، جتنی اللہ کی معرفت لے کے دیکھو گے، اس کا مزہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کا مزہ بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرات محترم، قرآن مقدس فی نفسہ ہی خدا کا کلام ہے، پانی تو پانی ہے، لیکن قرآن مقدس تو فی نفسہ ہی اللہ کی صفت ہے، کلام نفسی غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے۔ حضرات محترم، اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ عطا فرمانے کے لیے جو میری روح کی غذا بنانا تھا تو اس کو تختیوں پہ نہیں رکھا، بلکہ اس کو فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب ہم نے اس کو تمہارے قلب اقدس پہ نازل کیا ہے۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ مٹی جو حضور کے قدموں سے لگی ہے وہ کعبے کی دیواروں سے افضل ہے، چاہے مکے کی مٹی ہو مدینے کی مٹی ہو۔ سبحان اللہ۔ مدینے دی مٹی، مدینے دی مٹی، اے ہر شے تو مٹھی، انہاں کو تو پوچھ ونج کے جنا ونج کے ڈٹھی، مدینے دی مٹی، مدینے دی مٹی، اے ہر شے تو مٹھی، انہاں کو تو پوچھ ونج کے جنا ونج کے ڈٹھی۔ یار وہ مٹی جو حضور کے قدم چومے، وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے افضل، بیت المعمور سے افضل، عرش اعلیٰ سے افضل۔ اگر مٹی کا یہ مقام ہے اور اگر کلام نفسی ہو، اللہ کا کلام ہو، اللہ کی صفت ہو، سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہو، قلب مصطفیٰ سے عطا ہو، تو اس چیز کا مقام کیا ہوگا؟ اور وہی سوغات ہے جو یہاں بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے۔ اب اس کی لطافتوں کو دیکھیں حضرات محترم، کتنا کرم، کتنا کرم۔ آج اس ماں کو کتنی مبارک دی جائے، آج اس باپ کو کتنی مبارک دی جائے، آج ان اساتذہ کو کتنی مبارکبادیاں پیش کی جائیں، آج قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں کتنی مبارکبادیاں پیش کی جائیں کہ انہوں نے ان کے گھر میں زمزم نہیں پہنچایا، ان کے گھر میں حوض کوثر نہیں پہنچایا، استحقاق ضرور دیا ہے، استحقاق ضرور بخش دیا ہے، ان کے گھر میں مصطفیٰ کے قلب اقدس کا فیض پہنچا دیا، قلب اقدس کا فیض پہنچا دیا ہے۔ حضرات محترم، اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فیض نکلتا ہے تو
پہلے ذہن مصطفیٰ کا سفر کرتا ہے، فکر مصطفیٰ کا سفر کرتا ہے، فکر مصطفیٰ کا سفر کرتا ہے، ذہن مصطفیٰ کا سفر کرتا ہے، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کو چومتا ہے، پھر لبوں کے بوسے لیتا ہے، لبوں کے بوسے لے کر پھر جب باہر تشریف لاتا ہے تو صدیق اکبر دامن لے کے کھڑے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ دامن لے کے کھڑی ہیں، جناب حضرت علی حیدر کرار دامن وا کر کے کھڑے ہیں، اور جناب حضرت زید بن حارثہ اس سوغات کو سمیٹنے کے لیے کھڑے ہیں، حضرات محترم صحابہ کرام اس کو سمیٹ رہے ہیں، اہل بیت اطہار اس کو سمیٹ رہے ہیں، پھر انہوں نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور پھر یہ چلتے 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 یہاں تک پہنچا ہے۔ دوستان محترم، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، گفتگو کے لیے بہت وقت چاہیے تھا، ایک جملہ یہاں عرض کرتا ہوں۔ اسی کتاب میں یہ جو قلب مصطفیٰ کا فیض ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ تخلیق سماوات و ارض میں اور اختلاف لیل و نہار میں میری نشانیاں ہیں اصحاب بصیرت کے لیے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن ہو تو میری نشانی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ مستی کا راز ہے، یہ مستی کا راز ہے۔ دن ہو تو اللہ کا بندہ، میں کہاں کھڑا ہوں؟ جیسے کوئی اپنے آپ کو مکہ میں کھڑے ہوئے دیکھے تو کہتا ہے میں نبی کے شہر میں ہوں، مدینے میں کھڑا ہوا دیکھے تو کہتا ہے میں سرکار کے شہر میں ہوں۔ دن میں ہو تو تب بھی اللہ کی نشانی میں ہو، اور رات میں ہو تو تب بھی اللہ کی نشانی میں ہو۔ نیچے نظر جائے تو نیچے زمین ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اوپر سر اٹھا کے دیکھو تو آسمان ہے، تو وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور دیگر یہ ساری کی ساری کائنات اس کی معرفت کا دفتر کھلا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہارے اندر بھی میری نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو ادھر دیکھیں تو پھر بھی مستی ہے، ادھر دیکھیں تو پھر بھی مستی ہے، اور ادھر دیکھیں تو پھر بھی مستی ہے۔ جب یہ شیشہ دیکھتے ہیں، شیشہ ہم بھی دیکھتے ہیں، شیشہ یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ شیشہ دیکھتے ہیں، اس شیشے میں سے یہ دیکھتے ہیں، اور اس شیشے میں سے پھر وہ دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو تنہا نہ سمجھا کر اپنے آپ کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تیری شارک سے قریب رہتے ہیں۔ نحن اقرب کہندہ کہندہ وہ ویڑے ساڑے آیا، حبل ورید دی سیج بچھا کے میرے اندر ڈیرا لایا۔ تو حضرات محترم، آخر میں پھر ایک دفعہ اس ادارہ کی انتظامیہ کو اور اس ادارہ کی خدمت کرنے والے تمام لوگوں کو جو اپنے حلال طیب رزق سے اس کا حصہ نکالتے ہیں، ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔